अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहिस समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सूरह यूसुफ सूरत का नंबर 12 है और पारा का नंबर 13। लास्ट टाइम हमने आयत 96 तक पढ़ा था। 97 शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालू या अबा नस्तग़फ़िर लना ज़ुनूबना इन्ना कुन्ना ख़ातिईन। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने अब अपने अब्बा से कहा, अब्बा हमने वाक़ई ही गुनाह किया है, हम अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। और यहाँ पर जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई अपने अब्बा याकूब अलैहिस्सलाम से मिले हैं, भाई का हाल बताया है, कुर्ता दिया है हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को, अल्लाह ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की बनाई वापस कर दी। अब सारी दास्तान मिस्र की यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को बताई। तो इस मौके पर उनको इजहार नदामत हुआ, उनको एहसास हुआ कि हमने वाकई ही ख़ता की थी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम मासूम थे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके तक़वा और सब्र की बिना पर बहुत सारे दर्जात दिए हैं। तो अब अपने अब्बा से कह रहे हैं, अब्बा हमें माफ़ी दे दीजिए, हमारे लिए अल्लाह से भी बख्शिश मांगिए क्योंकि हम वाकई ही ख़ताकार हैं। क़ाला सौफ़ा अस्तग़फ़िरु लकुम। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने भी आगे से कहा, मैं भी अनकरीब ज़रूर माफ़ी मांगूंगा तुम्हारे लिए। रब्बी अपने रब से, अल्लाह से तुम्हारे लिए बख्शिश मांगूंगा, माफ़ी मांगूंगा, अल्लाह से रिक्वेस्ट करूंगा कि अल्लाह तुम लोगों को माफ़ कर दे। इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहुत ज़्यादा बख्शने वाला और रहम करने वाला है। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने अपनी गलती का एहसास कर लिया तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को भी पता चला कि मेरे बेटे नदामत में हैं, उनको अफसोस है, वो सॉरी फ़ील कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा, ठीक है, मैं भी अल्लाह से तुम्हारे लिए माफ़ी मांगूंगा, बख्शिश मांगूंगा, और अल्लाह की ज़ात बहुत ज़्यादा गफूर रहीम है। तो यहाँ एक और नुक्ता ये भी है कि ज़िंदगी में इस सांस की डोर टूटने से पहले पहले जब भी हमें एहसास हो जाए कि हमें गलती की थी, हम ख़ताकार हैं, हम दुनिया वाले जिनको हमने तंग किया था या परेशान किया था उनसे माफ़ी मांग लें और साथ ही साथ अल्लाह से बख्शिश मांगें तो अल्लाह ताला माफ़ कर देता है। क्योंकि इस दुनिया के बाद का जो सिलसिला है और जो इंजाम और सज़ा है वो बहुत भयानक है। तो इसलिए एहसास कर लेना चाहिए, इस दुनिया में ही अपने आप को झांक लेना चाहिए कहाँ कौन सी गलती कौन सी ख़ता हुई है, ताकि इस दुनिया में ही हकूक़ुल इबाद के हवाले से अगर किसी का दिल दुखाया है और हकूक़ुल्लाह के हवाले से अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार किया जा सके। फ़लम्मा पस जब दाखलू वो दाखिल हो गए आला यूसुफ़ा यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास। अब सारे भाई, उनके अहले खाना, उनकी औलादें सब यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आ गए। आवा इलैहि अबावैहि, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने पेरेंट्स को अपने पास बिठाया है। वक़ाल उदखुलू मिस्र इंशाअल्लाहु आमिनीन, और बाकी अपनी सारी फैमिली से कहा, शहर में जहाँ कहीं भी तुम्हें रहना है, जहाँ कहीं तुम रहना चाहते हो तुम रह सकते हो, इंशाअल्लाह तुम अमन और चैन से ही रहोगे। जैसे कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पहले ही हदायत की थी कि सारे अहले खाना को लेकर मिस्र में आना, तो सारा ख़ानदान कनान से मिस्र आ गया है। मिस्र में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के फ़ौजी अफसरान ने, उनकी सल्तनत ने, सब ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पेरेंट्स का, उनके अहले खाना का बहुत ज़्यादा इस्तकबाल किया। वो दिन मिस्र में एक जश्न का सा था। पूरे शहर में औरतें, बच्चे और मर्द सब ने एक जुलूस की तरह सारे इकट्ठे हुए हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के अहले खाना को देखने के लिए। यूँ समझ लें कि पूरे मुल्क में खुशी की लहर दौड़ गई थी। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पेरेंट्स और सारे अहले खाना आ गए तो आपने अपने पेरेंट्स को अपने पास महल में क़याम पज़ीर फरमाया और बाकी सारी फैमिली को कहा, पूरे शहर में जहाँ कहीं तुम लोगों का दिल करता है तुम लोग ठहर सकते हो, यहाँ अमन है, चैन है, कहत का कोई मसला नहीं है,
روٹی پانی کی کوئی فکر نہیں ہے، جہاں رہائش کرنا چاہتے ہو، جہاں سے کھانا پینا چاہتے تو ہم لوگ کھا پی سکتے ہیں۔ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ، پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے پیرنٹس کو عرش پر یعنی تخت پر اپنے ساتھ بٹھایا۔ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اور پھر ان کے سارے جو فیملی ہے، ان کے پیرنٹس، ان کے بھائی، ان کی اگلی اولادیں وہ سجدے میں پڑ گئیں۔ وَقَالَ يَا أَبَتِ، اور حضرت یہاں پر یوسف علیہ السلام نے کہا اے میرے ابا، هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ، میرے یہ خواب کی تعبیر ہے، من قبل، اس سے پہلے، جو میں نے بچپن میں خواب دیکھا تھا، آج اللہ تعالیٰ نے اس کو حقیقت کر دکھایا ہے۔ قَدْ جَعَلَ رَبِّي حَقًّا، میرا رب ہی ہے جو خوابوں کو سچ کر دکھاتا ہے۔ یہاں پر ایک پوری زندگی گزری اس خواب کو حقیقت میں بدلنے کے لیے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اگلے دن ایک محل میں شاہی دربار سجایا، وہاں پر پیرنٹس کو تخت پر بٹھایا۔ ہمیں شروع میں جب ہم نے پڑھے تھی سورت، حضرت یوسف علیہ السلام کی اپنی والدہ جو کہ راحیل نام ان کا تھا، وہ اس دنیا سے رخصت فرما چکی تھی، یعنی فوت ہو گئی تھی۔ بنیامین جو ان کے چھوٹے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، ان کی پیدائش کے وقت ہی وہ فوت ہو گئی تھی۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب اور ان کی سوتیلی والدہ، تو حضرت یوسف علیہ السلام ان کو بھی والدہ کا درجہ دے رہے ہیں۔ بار بار بات آ رہی ابویہ، یعنی یعقوب علیہ السلام اور ان کی جو وائف ہے، جو کہ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی سوتیلی ماں ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام ان دونوں کو اپنے پیرنٹس کہہ رہے ہیں، تو ان کو اپنے پاس تخت پر بٹھایا ہے۔ جب اس شان و شوکت کو لوگوں نے دیکھا، ان کے دوسرے 11 بھائیوں نے دیکھا، تو 11 بھائی فوراً سجدے میں پڑ گئے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے پیرنٹس بھی تخت سے نیچے اترے اور وہ سجدے میں پڑ گئے۔ یہ وہ خواب تھا جو شروع کی آیات میں، اگر ہم تھوڑا پیچھے جاتے ہیں تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک خواب آیا ہے، اور اس خواب میں وہ کہہ رہے تھے اپنے والد کو، ابا میں نے خواب دیکھا ہے جس میں سے ایک چاند اور ایک ستارہ، اور چاند اور سورج اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا تھا حضرت یوسف سے کہ یہ خواب کسی کو مت بتانا۔ شروع کی ہی آیت ہے، آیت نمبر 4 ہے، جب اِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، میں نے 11 ستاروں کو دیکھا ہے اور ایک سورج اور ایک چاند کو دیکھا ہے، یہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ آج ان کے اس خواب کی تعبیر سامنے ہو گئی ہے، تعویل سامنے ہو گئی ہے، اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ان کے وہ 11 بھائی وہ بھی سجدے میں پڑ گئے، اور ان کے پیرنٹس وہ تخت سے نیچے اتر کے، یعنی چاند اور سورج تخت سے نیچے اترے ہیں اور سجدے میں گر گئے ہیں۔ یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر ہو گئی۔ ہم نے شروع میں بات کی تھی، یہاں پر اللہ تعالیٰ بار بار تعبیر کا لفظ یوز نہیں کرتے ہیں، قرآن کہتے ہیں تعویل۔ تعویل اور تعبیر میں فرق ہوتا ہے۔ تعویل وہ ہے جو واقعتاً کسی نہ کسی دن ہو جانی ہوتی ہے، اور تعبیر یہ ہوتی ہے کہ وہ ہو یا نہ ہو، اور اس کے بارے میں ہم نے ڈیٹیل میں پیچھے بات کی تھی، تعویل اور تعویل کیا ہوتی ہے۔ تو تعبیر نہیں ہم کہیں گے، یہاں پر اردو میں تعبیر لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن اصل لفظ تعویل ہی ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ جو خواب ہے آج پورا ہو گیا ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے والدین اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی سجدے میں چلے گئے۔ یہاں پر اللہ کہہ رہے وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، وہ جھک گئے، اتنا جھک گئے کہ ان کو سجدہ کرنا پڑا۔ تو یہاں پر بہت سے مفسرین کا یہ خیال ہے کہ وہ سجدے میں نہیں گئے تھے بلکہ جھکے تھے۔ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ خَرُّوا لَهُ سُجَّدًا نہ کہتے تو پھر شاید یہ مطلب نکل سکتا تھا، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا، پہلے وہ جھکے اور پھر وہ سجدے میں پڑ گئے۔ تو جب لفظ سجدہ آ گیا ہے تو اس میں کسی قسم کی قباحت نہیں ہے، کیونکہ یہ سجدہ تعظیمی ہے، ہماری شریعت میں نہیں ہے، لیکن پہلے یہ حلال تھا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتے یہی تھے کہ وہ اس طرح سے سجدہ کریں۔ دراصل یہ سجدہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کو نہیں ہے، یہ سجدہ اللہ کی کبریائی کا سجدہ ہے، جس اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ مرتبہ اور شان دی ہے۔ سملرلی جب ہم دیکھتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ، وہاں پر ہم نے سورہ صافات میں، اور اس کے علاوہ ہم نے پہلے بات کی تھی ایک دفعہ ڈیٹیل میں سورہ حجر میں، آیت نمبر 26 سے لے کر 33 تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو حضرت آدم کا قصہ بیان کیا، پورے قرآن میں دوبارہ کہیں نہیں کیا۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں
خروا لہو سجدن، حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں نے سجدہ کر لیا تھا، تو وہ پہلے جھکے، جیسے کسی تصویر کو بڑا غور سے دیکھتے ہیں، دھیان سے، اور وہ اتنا محو ہو گئے، ان کو اتنی پسند آئی کہ وہ سجدے میں ہی پڑ گئے۔ تو وہاں پر بھی آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں تھا، سجدہ دراصل اللہ کو تھا۔ جب بھی ہم کسی تصویر کا تذکرہ کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، تو مصور کا اصل میں ہم تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں، مصور کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں جس نے وہ تصویر بنائی ہے۔ اسی طرح سے یہاں پر بھی سجدہ ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو، لیکن وہ جو شان اور وہ مرتبہ، وہ جو عزت دی ہے حضرت یوسف کو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہیں دی ہے۔ لہٰذا ان کے بھائی وہ جو سجدے میں پڑ گئے ہیں، یہ تعظیم تھی، عزت تھی حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے، اور یہ خواب پورا ہو گیا۔ اور خواب پورا ہونے میں کتنے سال لگے، کتنی محنت لگی، کتنی تکلیفیں، کتنے صبر کے مراحل، کتنے تقوی کے مراحل سے گزرنا پڑا حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ اور صرف یوسف علیہ السلام کو نہیں، ان کی اپنی فیملی کو بہت زیادہ مصیبتیں سہنی پڑیں۔ اس میں ہم مومنین کے لیے بھی سبق ہے۔ ہم بھی بہت سے خواب دیکھتے ہیں، بہت سی چیزوں کی آرزوئیں کرتے ہیں، لیکن وہ فوراً سے نہیں مل جاتی، ہمیشہ سے ان کو پانے کے لیے ایک عرصہ لگتا ہے، محنت لگتی ہے، کچھ مشقتیں، کچھ تقوی، کچھ صبر کرنے پڑتے ہیں، پھر جا کے وہ چیزیں ملتی ہیں۔ اور جو وہ مل جاتی ہیں اس وقت انسان پچھلی ساری محنت، ریاضت سب بھول جاتا ہے، اور اس وقت جو مومن ہوتا ہے، جو تقوی والا انسان ہوتا ہے، وہ کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ یہ سب میری اپنے علم کی وجہ سے، میری ذہانت کی وجہ سے مجھے ملا ہے۔ وہ انسان یہی کہتا ہے یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مجھے ملا ہے، یہ اللہ کا انعام ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی یہی کہہ رہے ہیں، قد جعل ربی حقا، یہ خواب کو حقیقت میں بدلنے کا جو سارا صحرا جاتا ہے میرے اللہ کو جاتا ہے، اللہ ہی نے اس کو سچ کر دکھایا۔ وقد احسن بی، میرے اللہ نے میرے ساتھ بہت ہی اچھا سلوک کیا ہے۔ اذا اخرجانی من السجن، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے جیل سے نکالا، وجاء بکم من البدوی، اور تم لوگوں کو دیہات سے، گاؤں سے نکال کے، من بعد یہاں پر لے آئے۔ اور یہاں پر اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا وہ پچھلی تکلیف اور اپنی وہ بات بھی بتائی ہے اپنے پیرنٹس کو اس طریقے سے کہ میں بلا قصور جیل میں بھی پڑا رہا، ابا یہ جو مجھے یہاں پر آج خواب کی تعبیر مل گئی ہے، اپنے بھائیوں کو بھی یہ سمجھایا، یہ کوئی ایسے ہی نہیں مل گئی، مجھے اس کے پیچھے بہت سی محنتیں کرنی پڑی، بہت سی مشقتیں کرنی پڑی، بہت سے تقوی، بہت سے صبر، یہاں تک کہ میں نے جیل میں قید کی سزا بھی بھگتی ہے۔ میں نے تم لوگوں، جب میں اپنے پیرنٹس سے وہاں سے چھوٹ کر آ گیا تو میں بازاروں میں بھی بکا ہوں، میں اپنے پیرنٹس سے جدا ہو کر یہاں رہا ہوں، تو ماں باپ کی، خاندان کی جدائی میں نے برداشت کی، میں نے جیل کی سلاخیں برداشت کی، پھر جا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ درجہ دیا۔ اب اللہ نے تم لوگوں کو یہاں دیہات سے لا کر میرے پاس اکٹھا کر دیا، ہم سب ایک جگہ اکٹھے کنعان میں رہتے تھے، مل کر رہا کرتے تھے، اور پھر وہ جدائیاں پڑ گئیں، اب پھر دوبارہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ملا دیا ہے۔ وہ جو جدائی کروانے والے تھا وہ کون تھا؟ وہ شیطان تھا، اور وہ شیطان بالکل نہیں چاہتا تھا کہ ہم سب دوبارہ اکٹھے ہو جائیں، یہ رب ہی ہے جس نے ہم سب کو اکٹھا کیا ہے۔ اور آگے اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں ان یہ کہ نزغ الشیطان بینی و بین اخواتی، شیطان ہے جس نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان میں فتنہ کھڑا کرنا چاہا، اس نے فتنہ کھڑا کیا تاکہ میرے بھائی میرے سے حسد کریں، اور بھائیوں نے حسد کیا، وہ شیطان کے راستے پہ چل پڑے، اور انہوں نے مجھے اپنے سے جدا کرنا چاہا، مجھے مارنا چاہا، اور مجھے یہاں مصر تک آنا پڑا۔ لیکن اب پھر شیطان جو ہے یہی ہیلا کرنا چاہتا تھا، اللہ تعالیٰ نے بچا لیا ہمیں، شیطان کو ہمارے اندر سے نکال دیا، تو اللہ نے پھر مجھے اور میرے بھائیوں کو اور میرے اہل خانہ کو آپس میں ملا دیا۔ ان ربی لطیف لما یشاء، شیطان جو بھی تدبیریں کرتا رہے، اللہ سب تدبیر کرنے والوں سے زیادہ اچھی تدبیریں کرتا ہے، اللہ کی پلاننگ سب سے زیادہ اچھی ہوتی ہے، اللہ لطیف ہے، باریک بین ہے، بہت گہری سوچ والا ہے، اور جب اللہ کسی کے لیے تدبیر کرتا ہے تو دنیا والے دیکھتے ہی رہ جاتے۔ انہ هو العلیم الحکیم، وہ اللہ ہی ہے جو سب علم والوں سے بڑھ کر علم رکھنے والا ہے اور
سب حکمت والے، دنائیوں والوں سے بڑھ کر دنائی والا ہے۔ یہاں اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام ایک اور بات بھی سمجھا گئے۔ بہت سے دفعہ دنیا والے ہمارے اپنے بلڈ ریلیشن ہمارے خلاف بہت سی پلاننگز کرتے ہیں، اس وقت ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اس پلاننگ سے، ان ٹھوکروں سے ہم آگے کے آگے چلے جاتے ہیں۔ ہمارے ذہن میں یہی رہتا ہے ہم اپنوں سے بچھڑ گئے، اپنا دیش چھوڑ گئے، اور بہت سی چیزیں ہمارے ذہن میں یہ رہتی ہیں۔ لیکن ایٹ دا اینڈ جب ہمیں کامیابی مل جاتی ہے تو وہ لوگ ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں، وہ حسد کرتے ہیں، ہم نے ان کو ایسا کیوں کیا، ہم نہ کرتے تو آج یہاں تک نہ پہنچتے۔ ان کی قسمت میں پہلے بھی حسد کرنا تھا، جلنا تھا، اب بھی ان کی قسمت میں وہی رہ گیا۔ لیکن ان کی تدبیر یہ تھی، ان کے حصے میں کیا آیا؟ نفرت آئی، حسد آیا، اور شیطان ان کے حصے میں آ گیا۔ لیکن جو شخص تقوی اختیار کرتا رہتا ہے، اللہ پر صبر کرتے 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 اپنی منزلیں طے کرتا رہتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر اس کو ایک مقام تک پہنچا دیتا ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو اس مقام تک پہنچانا ہی تھا۔ لیکن اس میں شریک کون بن گیا، حصے دار کون بن گیا؟ وہ شخص جس نے اس کو دھکے دیے تھے، حسد کیا تھا، بغض کیا تھا۔ اب حسد اور بغض کرنے والی کی وجہ سے اس کو مقام مل گیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو مقام دینا چاہتے ہی تھے۔ تو اس کے حصے میں کیا آیا؟ نیکی نہیں آئی، اس کے حصے میں گناہ آیا ہے۔ اسی طرح سے شیطان نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے ذہن میں جو چیز ڈالی ہے، وہ کیا؟ اپنے بھائی کے خلاف پلاننگ کرو، اس کو گھر سے نکال دو، اس کو کسی کنویں میں پھینک دو، اور وہاں سے بکتا بکاتا یہ رول رلا کے زندگی اس کی ختم ہو جائے گی۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے یہی چاہتے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک مقام دیں، اور جو یوسف علیہ السلام کو علم اور حکمت اللہ نے دینی تھی، لاسٹ بھی ہم نے پڑھا تھا، وہ کنعان جیسے چھوٹے شہر میں مل ہی نہیں سکتی تھی۔ اس کے لیے جس طرح کا اعلیٰ رتبہ اور شان حضرت یوسف علیہ السلام کی تھی، اس طرح سے اعلیٰ رتبہ، شان اور والے گھر میں اس کی رہائش پذیر ہونا بہت ضروری تھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے بادشاہ کے ہاں رکھا، وہاں پہ ان کی تربیت ہوئی، تعلیم ہوئی، ان کی پرورش ہوئی۔ سملرلی جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تربیت اللہ تعالیٰ نے فرعون کے گھر میں کی، وہاں پر جو ان کی تربیت اور جو ٹریننگ ہو سکتی تھی وہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے گھر میں نہیں مل سکتی تھی۔ سملرلی یہاں پر بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو جو ٹریننگ، جو علم اللہ تعالیٰ سکھلانا چاہتی تھی، وہ مصر میں آ کر بادشاہ کے گھر میں ہی مل سکتے تھے۔ تو بھائیوں نے جو حسد اور جیلسی کی، اس کے نتیجے میں ان کے ہاتھ میں کیا آیا؟ صرف حسد اور جیلسی آئی، اور اس کے نتیجے میں فاقے غربت آئی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تدبیر الگ ہی تھی۔ ان ربی لطیف لما یشاء، اللہ تعالیٰ بہت ہی باریک بین ہے، غیر محسوس انداز میں تدبیریں کرتا ہے، اس کی مشیت پوری ہو جاتی ہے اور لوگ دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں۔ اور پھر آگے حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں، ربی، میرا رب وہ ہے، قد آتیتنی من الملک، اللہ نے مجھے بادشاہ میں حکومت عطا کی، یعنی اس حکومت میں بادشاہت دی، درجہ دیا۔ وعلمتنی من التأویل الاحادیث، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے خوابوں کی تدبیر بھی سکھائی۔ فاطر السماوات والارض، وہ اللہ جو آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ تو ہی میرا دنیا اور آخرت میں سرپرست ہے۔ توفنی مسلمن، اے اللہ جب تو مجھے مارنا تو میرا خاتمہ ایمان پر کرنا۔ والحقنی بالصالحین، اور مجھے نیک لوگوں میں شامل کیجیے گا۔ یہ دعا حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے حق میں کی، جب انہوں نے اپنے بھائیوں کو، اپنے والد کو اپنے ساری وہ باتیں بتائیں۔ وہاں پر انہوں نے اپنے کوئی احسانات نہیں جتلائے، بلکہ ہر بات پہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ اور جب وہ ساری بات کر چکے اور لاسٹ میں پھر اللہ سے دعا کی، جس طرح سے اللہ نے ابھی اس دنیا میں ان کو عزت دی ہے، مرتبہ دیا ہے، شان دیا ہے، اللہ جب ان کا خاتمہ ہونے لگے اس دنیا سے، تب بھی اللہ تعالیٰ ان کو دین پر، ایمان پر اس دنیا سے لے کر جائے۔ اور اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی اور دنیا کے بعد جن لوگوں کا ساتھی بنائے وہ کون ہو؟ صالح لوگ۔ تو یہ والی جو دعا ہے ہم اپنے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں نیک لوگوں کا ساتھ صرف دنیا میں نہیں چاہیے ہوتا ہے، مرنے کے بعد بھی ہمیں نیک لوگوں کا ساتھ ہی چاہیے ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ہم لوگ ایک امپورٹنٹ بات کر لیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اس دعا کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اسی زندگی پر رکھا، لوگوں کی ہیلپ پر رکھا، دین کی تبلیغ پر رکھا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام پہلے سے
نیک خاندانوں میں سے ہیں، نیک خاندان کی اولاد ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ابا یعقوب ہیں، یعقوب کے ابا اسحاق ہیں، اور ان کے چچا اسماعیل ہیں، اور ان کے ابا یعنی ان کے دادا ابراہیم ہیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس بات پر بہت کیا کرتے تھے کہ سب نبیوں سے بہتر جن کی شان ہے وہ اللہ کے نبی کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، کیونکہ ان کے ابا نبی، ان کے ابا کے ابا نبی، ان کے چچا نبی، تو جن کا نبیوں کا اتنا لمبا سلسلہ ہے پیچھے تک، وہ سارے کے سارے کیوں نہ برگزیدہ اور اللہ کے پسندیدہ لوگ ہوں گے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے آگے سے اولادیں، وہ بھی ساری نیک اور صالحہ ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام جب تک زندہ رہے پھر مصر میں ہی رہے، اور اللہ تعالیٰ نے ساری کی ساری حکومت پھر حضرت یوسف کے انڈر کر دی تھی۔ پہلے تو صرف حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے ویلتھ منسٹر تھے، یعنی معاشیت کے سلسلے کو سنبھالتے تھے، پھر ساری کی ساری حکومت اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں دے دی۔ اسی طرح سے حضرت یعقوب علیہ السلام بھی اس مصر میں اپنا اقتدار کرتے رہے، حکومت کرتے رہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ساتھ حضرت یعقوب علیہ السلام جب تک زندہ رہے مصر میں رہے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام اس دنیا سے چلے گئے تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو وصیتیں کی، اور وہ وصیتیں سورہ البقرہ میں ہم نے پڑھی بھی ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کچھ وصیتیں کی تھی۔ وہ وصیت یہ تھی کہ میرے مرنے کے بعد تم نے اللہ کی توحید کو زندہ رکھنا ہے اور ایک اللہ کو ماننا ہے، اس کے ساتھ کوئی شرک نہیں کرنا ہے۔ اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام یہ وصیت کر کے گئے تھے کہ ان کے مرنے کے بعد ان کی میت کو شام لے جا کر ان کے آباء و اجداد کی قبروں میں، قبرستان میں یا وہاں اس علاقے میں دفن کیا جائے۔ تو جب حضرت یعقوب علیہ السلام اس دنیا سے چلے گئے تھے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے والد یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے ان کی لاش کو، ان کے جسم مبارک کو پھر شام میں لے گئے تھے، جہاں تمام انبیاء کا مرکز ہے۔ اسی طرح سے جب حضرت یوسف علیہ السلام اس دنیا سے چلے گئے تھے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو پہلے تو مصر ہی میں دفن کیا گیا تھا، اور پھر جب زمانہ آ گیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ساتھ سے بھاگ کر گئے، جب اللہ تعالیٰ نے بحر الکلزم یعنی ریڈ سی ان کے لیے کھول دیا تھا، فرعون کی لاش ڈوب گئی تھی اور موسیٰ علیہ السلام پار نکل گئے تھے اپنی جماعت کو لے کر۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی لاش کو یعنی جسم اسدس کو یا ان کے جسم مبارک کو قبر سے نکال کر وہ دوبارہ لے کر گئے تھے، یعنی تابوت میں ڈال کے۔ اس زمانے میں مصر میں تابوت میں لاش کو دفنایا جاتا تھا، تو حضرت یوسف علیہ السلام کی لاش کو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب سارا لشکر لے کر مصر سے نکلے تھے تو ساتھ میں حضرت یوسف علیہ السلام کے جسم کو، تابوت کو لے کر ساتھ نکلے تھے، اور وہ جا کر انہوں نے پھر شام میں جو حضرت یوسف علیہ السلام کی وصیت ہے اس کے مطابق دفن کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو زمانہ ہے وہ تقریباً 500 سال سے اوپر کا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد، تو پھر ان کے یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد 500 سال کے بعد جا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی جسم مبارک کو لے کر گئے تھے شام میں۔ اور تمام انبیاء کا جو مرکز ہے، جو مسکن ہے اور جو قبریں ہیں آج بھی شام میں ہیں۔ اللہ ان سب کے اوپر اپنی رحمتیں کرے، اور اللہ ان نبیوں کی جو شان ہے وہ شانوں میں سے کچھ شان ہم سب مسلمانوں کے اوپر ڈال دے، آمین، اور اللہ ان کے راستے پر ہم سب کو چلائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔